बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त इस्लामाबाद पीटीवी न्यूज़ से। आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालत में पेश होना था, लेकिन जब वो लाहौर से चले और जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे तो जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। उनके साथ एक बार फिर कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी। उन कारकुनों ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव किया और ऐन उस वक्त ये पथराव हुआ जब इमरान खान की गाड़ी जुडिशल कम्प्लेक्स के दरवाजे के अंदर दाखिल होने वाली थी। उन्होंने पथराव किया और पथराव के नतीजे में ज़ाहिर है उनका तसादुम हुआ पुलिस के साथ। पुलिस ने फिर आंसू गैस के शेल फायर किए और ज़ाहिर है कि पुलिस को अपनी जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसकी सिक्योरिटी के लिए और जो SOP तय किए गए थे उसके तहत जो इक़दामात लेने थे वो पुलिस ने इक़दामात लिए। लेकिन एक बार फिर हमें एक तशद्दुद का अंसर उसमें दिखाई दिया। दूसरी तरफ आज ज़मान पार्क लाहौर में भी इमरान खान के घर में एक ऑपरेशन हुआ और ये जो सर्च वारंट के साथ पुलिस वहाँ पे गई थी, इससे पहले पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात तय भी पाए थे। उसके बावजूद वहाँ पर एक बार फिर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया। पेट्रोल बम फेंके गए। एक अजीब मंजर वहाँ पर भी हुआ और फिर वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ हुईं। पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमात की जानिब से इस किस्म का तशद्दुद और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो यकीनी तौर पर लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। ख़ुद ज़मान पार्क के इर्द गिर्द और ज़मान पार्क में जो लोग रहते हैं वो भी इस सूरत हाल से काफ़ी तकलीफ़ में दिखाई देते हैं। ये आम आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर गुज़रते दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालतों में पेशी की बजाय कारकुनों का जो इस्तेमाल जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इससे रियासत की रिट के लिए और कानून की रिट के लिए सवालात पैदा होते हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सियासतदान होते हैं जब वो सियासत इख्तियार करते हैं तो उन्हें इस राह में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलात को फिर झेलना पड़ता है। माजी करीब के अंदर हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ लंदन से आए, बेगम कुलसूम को इसी तरह बिस्तर मर्ग पर छोड़कर और कानून के सामने उन्होंने सरेंडर किया और अपने आप को कानून के हवाले किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर थे, उनके घर जब नैब की टीम गई तो उन्होंने उन्हें चाय भी पिलाई और उनके साथ वो बाहर आए और ख़ुद गिरफ्तारी भी पेश की और गिरफ्तारी उन्होंने दी। इसके साथ बाकी जो क़यादत है वो भी जेलों में गई। ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है सियासतदानों को। ये शायद इमरान खान की समझ में ये बात नहीं आ रही, लेकिन क्या एक मंजरनामा सियासी बनेगा, क्योंकि 2 सूबों में इलेक्शन की बात भी हो रही है। इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल भट्टी। सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली ख़ान। इख्तियार वली साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन। बैरिस्टर साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आप ही से कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एक ज़ाहिर है आप कानून को समझते भी हैं। कानून के सामने सरेंडर करना ये कितनी अहम बात है और जब आप ऐसा नहीं करते तो ये किस किस्म के खदशात को जन्म देता है आपके ख्याल में, और किस किस्म के इम्कानात और खतरात पैदा होते हैं इससे? देखिए, समाज की तश्कील ही कानून के एहतराम पे रखी गई है। अगर किसी समाज से कानून का एहतराम, जिसे कि कानून की हुक्मरानी कहा जाता है, वो खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से समाज का जो फैब्रिक है वो उधेड़ने का आगाज होता है और फिर समाज का कायम रहना, स्मूथली उसकी फंक्शनिंग और फिर उस समाज से रियासत का तश्कील होना और हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी नामुमकिन चीज़ हो जाती है। देखिए, इसीलिए रियासतों में एक बेहतर समाज के लिए आइन बनाया जाता है और उसके मातहत कवानीन बनाए जाते हैं। अगर सियासतदान कानून की हुक्मरानी की बातें करे लेकिन वो खुद को कानून से बालातर समझे, चले खुद को कानून से बालातर समझना भी एक माइंडसेट है, लेकिन दूसरों को कानून से बहुत कमतर समझे, ये एक और जुल्म का आगाज करता है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह समझेंगे
کہ اگر قانون کا اطلاق میں دوسروں پہ کروں، جو بھی آپ نے اگزامپلز گنوائی ہیں، فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا اریسٹ کرنا ہو یا فارمر پرائم منسٹر میں یا نواز شریف کا کرنا ہو، قانون کے تحت دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. اور آصف علی زرداری صاحب کی تو ریسنٹ ایگزامپل وہ تو ویڈیو کی شکل میں لوگوں کو موجود ہے کہ کس طرح انہیں اریسٹ کیا گیا، کس طرح انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کی بیٹی آصفہ صاحبہ انہیں چھوڑنے آئیں اور قانون کی حکمرانی کو کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اس کے باوجود کہ انتقامی کارروائیاں تھیں، اس کے باوجود کہ انہیں پہلے بھی 14 سال بے گناہ قید رکھا گیا، اس کے باوجود کہ 14 سال قید کے بعد انہیں باعزت بری کیا گیا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ 14 سال جو آپ کو ایذا پہنچی، جو آپ کو تکلیف پہنچی، جو آپ کی عمر سے 14 سال چھین لیے گئے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کیا. لیکن اب ایک ایسا شخص جو خود تو سب کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اور سب سے توقع رکھتا تھا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، بھلے میں انتقامی کارروائی کروں، بھلے نیب میرے نیچے ہو، بھلے میں صبح و شام اپنا کام چھوڑ کے جو کہ عوام کی فلاح ہے اپنے مخالفین کو اریسٹ کروں، اسمبلی میں بھی آؤں تو کہوں میں نے چور ڈاکوؤں کو گرفتار کروں گا. صرف 4 سال ایک ہی کام کیا. کوئی مخالف ایسا نہیں جسے انہوں نے دشمن سمجھ کے قید و بند میں نہ رکھا ہو. اور لیکن آج جب اپنی باری آئی اسی قانون کے تحت ان پہ مقدمات بنے، اور بنانے والی حکومت نہیں ہے، آئینی ادارے ہیں. آج یہ جو الیکشن کمیشن کا ہے جس پہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور پھر یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس میں تو الیکشن کمیشن ہے موجود، لیکن اس کے باوجود آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ چند ہزار چند سو لوگ جمع کر لیتے ہیں. تو اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جاوید صاحب تو کل کو بھی 2-3 ہزار لوگ لے کے وہ بھی اپنی اسی طرح چیلنج کرے گا. اور غنڈے بدماشوں کے پاس تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جاوید صاحب، شریف آدمی کے پاس گواہی کے لیے اس کے سگے رشتہ دار منہ پھیر لیتے ہیں، بھائی ہم سچی گواہی بھی نہیں دے سکتے. گنڈوں کو، بدماشوں کو، مافیاز کو انہیں تو درکار ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ بھی پھر کل کو جتھے لے کے جائیں گے، لشکر لے کے جائیں گے، عدالتوں کو بلیک میل کریں گے. پھر سماج کہاں رہے گا؟ پھر ریاست کیسے رہے گی؟ ٹھیک. پھر اس کے بعد قانون کی عملداری کیسے ہوگی؟ آئین کی بالادستی کیسے ہوگی؟ تو یہی منصوبہ ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنایا جائے. اسی منصوبے کا آغاز پچھلے 10 سال سے جاری و ساری ہے، ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ سے، فاشسٹ طرز عمل سے، اور گوئبلز ہیں دن رات پروپیگنڈا کر کے عمران نازی کو جو کہ دیسی ہٹلر ہے اس کے اس طرح کا پھیلا رہے ہیں، اس کا خوف کہ عدالتیں بھی اس کے آگے لگتا ہوں. بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے. اختیار ولی خان صاحب آپ فرمائیے گا، یہ ایک قسم کی کس قسم کا ماحول اور کس قسم کی سیاست کو ہم ترتیب دے رہے ہیں اگر ہم قانون کا احترام نہیں کر پا رہے؟ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بہت سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. مجھے معلوم ہے آپ خود بھی گرفتار رہے، آپ پہ بھی حملے ہوئے، آپ کی انگلیاں بھی ٹوٹی، لیکن قانون جب سامنے آتا ہے تو سر خم تسلیم کیا جاتا ہے. یہ کیا ایک منظرنامہ ہے کہ جتھوں کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جاوید، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے میری آواز آپ تک کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل بہتر آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے. جاوید، ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ سیاستدانوں پر الزام بھی لگتے ہیں، اور آپ اگر نظام حکومت میں شامل رہتے ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ پر بہتان بھی لگتے ہیں، آپ پر کیس بھی بنتے ہیں، مقدمے بھی بنتے ہیں. عمران خان پر تو کچھ ایسے اوپن اینڈ شٹ کیسز بن چکے ہیں جس میں کسی وکیل اور دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر ایسی کسی واقعے میں آپ کا وارنٹ نکلتا ہے تو میرے خیال میں سیاستدان پہ سب سے پہلے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں پورے معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے. آپ کو قانون، کیونکہ سیاستدان تو لڑائی ہی لڑتا ہے سول سپرمیسی کی اور قانون اور آئین کی بالادستی کی. اگر کسی چھوٹی عدالت ہو یا سپریم کورٹ ہو، اگر کہیں سے آپ کے خلاف وارنٹ نکلے تو آپ کو فوراً اس کو آنر کرنا چاہیے. اگر آپ کو سمن مل جائے آپ کو اس کو آنر کرنا چاہیے تاکہ اس کا وارنٹ ہی نہ بنے.
میں خود اس ملک میں 14 بار جیل جا چکا ہوں. ریاستی تشدد میں میری 4 انگلیاں توڑی گئی ہیں. آپ میرے گواہ ہیں. میرے ناخن نکالے گئے ہیں. پرویز مشرف اس ملک کا اس وقت چیف ایگزیکٹو تھا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا. ہمارے پاس بھی بندے بھی ہیں اور ہمارے پیار کرنے والے, چاہنے والے, فالو کرنے والے بھی ہیں. انہوں نے بڑا کہا کہ اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, اگر بڑا اچھا ایک پروورب ہے کہ آپ نے پیاز نہیں کھائی تو آپ کے منہ سے پیاز کی بو نہیں آئے گی. لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنی پیشی کو سمجھتا ہے کہ جس دن وہ پیش ہوگا تو اس کے بڑے پردے چاک ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے جو پیر پر یہ جھوٹا پلستر چڑھایا ہوا تھا یہ اس کا بے نقاب ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو جو جس چیز سے وہ ڈرتا ہے وہ اس کا ڈوپ ٹیسٹ ہے کہ اس کا اگر ڈوپ ٹیسٹ ہوا, بلڈ ٹیسٹ ہوا تو اس میں منشیات کے استعمال کے 3 مہینے کا پچھلا ریکارڈ بھی نکل آئے گا. ابھی آپ کو عدالت نے بلایا ہے تو پیش ہو جائے. لیکن جو آپ نے آج کیا اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں, آپ نے عدلیہ کی کوئی تحقیر کرنے میں, عدلیہ کو بے وقار کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو آپ نے پولیس کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے آپ آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایک لشکر بنا کر آپ عدالت پر ایک پریشر بلڈ اپ کر کے آپ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مرضی کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے میرا وارنٹ کینسل کرنا ہے, آپ نے میرے خلاف فیصلہ نہیں دینا, آپ نے میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے. دلیل چاہے کچھ بھی ہو, ثبوت چاہے کچھ بھی ہو, لیکن سارا فیصلہ آپ نے میرے حق میں کرنا ہے. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ جتھے بازی ہے, یہ لشکر کشی ہے. اور پاکستان میں جاوید آپ کے شو میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور عمران خان یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اب ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, یا ملک کو لینا ہوگا یا عمران خان کو لینا ہوگا. میری جو میری سلیکشن ہے, جو میرا انتخاب ہے, وہ میرا ملک ہے, وہ پاکستان ہے. ہماری تو مرد, ہمارے تو گھر کی خواتین نے بھی یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. یہ کیسا انقلابی لیڈر ہے جو انقلاب لانا چاہتا تھا, جو نیا پاکستان اور مدینے کی ریاست اور نیا پختونخوا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ باتیں کرتا تھا. مدینے کی ریاست کا جو حاکم تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بنے تھے. ٹھیک ہے, یہ عمران آپ کس کے رول ماڈل بن رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمارے ملک کی جمہوریت کا اور اس پاکیزہ معاشرے کو جتنا پراگندہ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. میں آتا ہوں, آپ کے پاس مزید وقت نہیں ہے. سہیل بھائی بتائیے گا کہ اس طرح کی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں, کارکنوں کو ڈھال بنا کے ہم لاتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کارکن جو ہیں وہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ کر جاتے ہیں, تصم میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر عدالت بھی مجبور ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی حاضری ہو گئی, آپ جائیں. یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ جاوید اقبال صاحب, یہ تو ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے 22 کروڑ کا عوام جو جس طریقے سے بھی جب بھی کوئی معاملہ عدالت میں آتا ہے قانون کا احترام کرتے ہوئے, وہ سیاسی شخصیات ہوں, بڑے لیڈرز ہوں یا عام ایک شہری ہو, وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرتے, عدالت کے سامنے جا کے پیش ہوتا ہے, اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آج بہت ہی ایک مایوس کن ایک دن تھا عمران خان صاحب کی حکمت عملی کے حوالے سے, اور انتہائی افسوسناک دن تھا قانون کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص کی جانب سے. دیکھیں, یہی وہ دن تھا جس مقصد کے لیے آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے تھے اور آپ پیش نہیں ہونا چاہتے تھے. معاملہ کیا تھا؟ توشہ خانہ کا جو کیس ہے, جس کیس کے اندر ابتدائی کارروائی ہو چکی, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نہل کیا, چونکہ وہاں پر آپ کی جو مس اسٹیٹمنٹس تھی, آپ کی مس ڈکلیریشن تھی, اور آپ کے جو آپ اپنے ان اپنے اوپر جو آپ کے اوپر الزامات لگے تھے تحائف سے متعلق, ان کو آپ درست ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, تو وہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہو چکا تھا. اب قانون کے مطابق جب یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا کیس یہاں پر آیا, اب اس سیشن عدالت کے اندر کارروائی جاری ہے, فرد جرم عائد ہونی ہے. آپ ہمیشہ قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں,
اور اس سے بچنے کے لیے آپ عدالت میں نہیں آ رہے تھے، جس کے نتیجے کے اندر زمان پارک کے اندر جو پولیس نے جب پہنچی اسلام آباد پولیس وہاں پر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کے لیے، اور جو وہاں پر آپ نے منظر کریٹ کیا، لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ ٹکٹ اگر حاصل آپ نے کرنا ہے تو یہاں آپ نفری بھیجیں، کمک بھیجیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہم نے ایک افسوسناک آڈیو سنی، جس طریقے سے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لے کے جا رہے تھے، اور جو کچھ وہاں سے برآمد ہوا، پیٹرول بم چل رہے ہیں اور گلیلوں سے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہمارا وقار مجروح ہوا، لیکن آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی طور کے اوپر دوبارہ آپ کو حفاظتی ضمانت دی کہ آپ جائیں اس عدالت میں پیش ہوں۔ اس کے بعد جب آپ پیش ہوئے، آپ نے پھر اسی اپنے اسٹریٹجی کے مطابق کارکنوں کی بڑی تعداد جمع کرنے کی کوشش کی۔ میرا عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے سوال ہے کہ دیگر پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے نامور سیاسی شخصیات گزری ہیں، ماضی قریب کی بات کریں، جب وہ تفتیش کے دوران جا کر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے تھے، یا جب مقدمہ فائل ہوتا تھا عدالت کے اندر، عدالت میں جاتے تھے، کیا 2، 4، 5 ہزار کارکنوں کو اکٹھا کرنا، دنگا فساد کرنا اور عدالت کے اوپر سے لوگوں کو عدم اعتماد ختم کرنا اور یہ کہنا کہ فیصلہ عدالت میں نہیں باہر سڑکوں پر ہو، کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کر سکتے تھے، لیکن آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھنے والی ایک سیاسی شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور جو آج ہم نے کشمیر ہائی وے کے اوپر جو منظر دیکھا، جو جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف منظر دیکھا، جیوید اقبال صاحب، میں نے ایٹ لیسٹ نہ کبھی تاریخ میں ایسا منظر پڑھا ہے۔ ایک وہ سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جو قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کر رہی ہے، اسی آئین کی پاسداری جس کے تحت صبح دوپہر شام آپ گردان پڑھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اسی آئین کے تحت آپ نے اس عدالت کے سامنے آپ نے پیش ہونا تھا، آپ نے سرنڈر کرنا تھا، اور آپ وہاں پر پہنچے اور اگین آپ کو پریفرنشل ایک ٹریٹمنٹ ملا اور آپ دستخط کر کے چلے گئے۔ لیکن جو آپ نے سرکاری وسائل کا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری وسائل کو نقصان پہنچایا، اور دنیا بھر کے سامنے وہ منظر جاتا تھا کہ اسلام آباد کا کیپٹل تھا، یہ کوئی ایک علاقہ غیر یا ایک وار زون نہیں تھا۔ اس پولیس کی گاڑیوں پہ آپ نے حملے کیے، آپ نے پولیس کی بس کو توڑ پھوڑ کیا، پولیس والوں کو آپ نے زخمی کیا۔ آپ کیا اچھا وہاں پر آپ کو یہ یاد تھا کہ میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا ہے کہ یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں، لنڈن پلان کا حصہ ہے؟ آپ نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پر امن رہو، وہاں سے آپ تقریر جو کرتے ہیں آپ اعلان کر سکتے ہیں، آپ پر امن رہیں، میں قانون اور آئین کی پاسداری کرتا ہوں، میں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے پیش ہونا ہے، ہم اپنے الزامات کا جو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا دفاع کریں گے، آپ سب لوگ پر امن رہیں، پولیس کے اوپر آپ کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے اور کوئی بھی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس عدالتی نظام کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ کے اوپر مقدمات بنے، اگر آپ طاقتور ہیں، 4-5 ہزار مسلح افراد کو اکٹھے کر کے لا سکتے ہیں تو پھر آپ کا قانون ہوگا۔ دیکھیے اس طرح پھر ریاست کا نظام آگے نہیں چل سکتا، آپ کو آئین اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ جی بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا چلتا ہے، پھر سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ بھی آ جاتی ہے پریس کانفرنسز اور میڈیا پر کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے یہ چلتا ہے کہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کارکن اور یہ سارا ایک ماحول بن جاتا ہے اور یہ کارکن ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ اس ریڈ لائن کو عبور کرتے ہیں جس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو، پاکستان کے کسی بھی شہری کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلے تو سوچنا یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ کوئی فرد ریڈ لائن ہے تو اس کے بعد تو پھر قانون بھی ٹوٹے گا، آئین کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اور ایون آپ کے ملک کے املاک کو نقصان پہنچانے میں بھی انہیں کوئی بھی کسی قسم کی نہ تو شرمندگی ہوگی نہ ہیزیٹیشن کا ہوگی۔ تو یہی وہ کام ہو رہا ہے کہ ریڈ لائن ہماری عمران خان ہے۔ جب ان کی ریڈ لائن عمران خان ہے تو ان کے لیے ریڈ لائن قانون نہیں، ریڈ لائن آئین نہیں ہے، اور ایون ریڈ لائن ان کی اپنی زندگیاں اور ان کا اپنا ملک نہیں ہے اور نہ ملک کی سلامتی ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے جاوید صاحب، یہی بنیادی چیز ہے۔ ہمیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کسی شخص نے فیشزم کا مطالعہ کیا ہے اور ہٹلر بنانے کی کوشش ہے، عمران نازی دیسی ہٹلر بنانے کی کوشش ہے۔ یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا، آپ اس کی ساری سیاسی زندگی دیکھیں، وہ کھڑی ہی اس بات کے اوپر ہے۔ اس نے ہر پولیٹیکل پارٹی سے جو چرب زبان اور ضمیر فروش تھے، وہ شیخ رشید ہو، وہ فواد چودھری ہو،
وہ شہباز گل باہر سے لایا گیا ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو چرب زبانی کے ماہر ہیں اور ضمیر فروشی میں ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 18 دفعہ وزیر رہا ہوں. یعنی 18 دفعہ جو وزیر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی ایک پارٹی کی تو 18 دفعہ حکومت نہیں آئی، 18 دفعہ وہ وزیر بنا ہے، 18 دفعہ ضمیر فروشی سے. ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے جنہیں میں کرائے کا ترجمان کہتا ہوں اور جنہیں ہماری اردو کے محاورے میں بھاڑے کا ٹٹو کہتے ہیں، ان کے ذریعے پھر پروپیگنڈا کیا گیا. اب پروپیگنڈا ہے فیشزم کا بنیادی اصول، اسی سے ہٹلر نے سارا کام چلایا. اس کا جو منسٹر تھا گوئبلز، یہ گوئبلز ہیں سارے. گوئبلز کا کام ہے کہ جو کام کرنے لگے ہیں اس سے پہلے پروپیگنڈے کا آغاز کر. حملہ انہوں نے کرنا ہے، پیٹرول پمپ انہوں نے چلانا ہے، دوسرے کسی صوبے کی پولیس کو لا کے وفاق کے اور بڑے صوبے کے خلاف انہوں نے کھڑا کرنا ہے. لیکن شروع ہو جائے ٹویٹس کرنا، شروع ہو جائے پروپیگنڈا کرنا. کون سا مجھے بتائیں ملک کا سربراہ ہوتا ہے جو ٹک ٹاکرز کے ساتھ علیحدہ سے میٹنگ کرتا ہے؟ یہ ایسا شخص ہے، اس کے پاس ٹک ٹاکر وہ کیا ہے، کوئی خاتون حریم شاہ، ہر بندہ اس کے ساتھ رہا. یہ بندہ صرف پروپیگنڈے پہ بلیو کرتا ہے. عمران نازی کا بنیادی جتنا بھی کام ہے وہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا، اور اس کی پروپیگنڈا مشینری ایسی ہے کہ ریاست کی پولیس ہائی کورٹ کے حکم سے جائے، سرچ وارنٹ کے ساتھ جائے، جا کے سرچ کرے تو آگے سے پیٹرول بم چلے، آگے سے فائرنگ ہوتی. آپ نے سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوتے دیکھے لیکن آپ نے گولی چلتے نہیں دیکھی. اتنا ریسٹرین میں سمجھتا ہوں آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آگے سے پولیس کو مارا جا رہا ہو، پولیس والے لہو لہان ہو لیکن وہ بندوق نہ چلائیں. حالانکہ ان کے پاس لائسنس یافتہ ریاست کی بندوق ہے، ان کے پاس قانون کی اتھارٹی، لیکن دوسری طرف چند دہشت پسند عناصر ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، وہ نہیں بولتے. لیکن اس کا ہوتا کیا ہے؟ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ مظلوم ہے. جہاں پہ پروپیگنڈا جاوید صاحب یہ بنا دیا گیا ہے کہ میں کلمہ بھی آپ کو میں سکھاؤں. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب میرے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو، شہید بھٹو تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، لیکن میں ان سے کلمہ نہیں سیکھ رہا. میں ان کا سیاست کا ان کا طالب علم اور ان کا ورکر ہوں. ہاں تو میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر ایک شخص اٹھے یہی فیشزم وہ مذہب کو بھی استعمال کرے، وہ کہے کہ روز معاشر آپ سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے عمران نازی کا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اور اس کے سامنے سر دھنے والے شاہدولے کی جو چوئیاں وہ کہیں کہ ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، حق یہ ہے باقی سب باطل ہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں حق کسے کہا جا رہا ہے. اور یہ نعوذ باللہ ایک ایسے شخص کو جس کی بد کرداری واضح ہے اسے حق کہہ رہے ہیں. ابھی یہ پروپیگنڈا سرایت کر کیا نوجوانوں کے اندر اس نے کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری میجورٹی اس میں چلی گئی ہے، لیکن ایک لوگ ہیں جیسے وہ کہا تھا کسی فلسفر نے کہ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے، اور کچھ لوگوں کو دیر کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں. اب یہ جو چند لوگ ہیں یہ عمران خان کے پروپیگنڈے سے ہیں. اب اس پہ ریاست کو یہ اپنی میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے عدالتوں سے میری دست بدستہ التجا ہے بطور قانون دان کے، بطور قانون کے طالب علم کے، بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، ایک حساس پاکستانی کی حیثیت سے خدا کے لیے تماشا نہ لگے. جس طرح نہ کریں کہ ایک دن میں 8 ضمانتیں اس کو ملیں اور آصف علی زرداری 14 سال ضمانت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا رہا ہو. اس کے لیے آپ کی عدالتیں کھلیں، 8 دفعہ اسے ضمانتیں دیں، اور آئین بنانے والا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس آپ کی عدالت میں پڑا ہو. پاکستان کی عالم اسلام کی پہلی منتخب وزیر اعظم کے قتل کا مقدمہ آپ کی عدالتوں میں پڑا ہو اور آپ اٹھے نہ. خدا کے لیے اتنی نا انصافی انصاف کے نام پہ نہ کریں. یہ میری اہم بات آپ نے کی اختیار ولی صاحب. لیکن اختیار ولی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ یہ بھٹو جو تھے وہ پھانسی چڑھ گئے، رضا گیلانی کو عدالت نے نااہل کیا خط نہ لکھنے پہ، وہ سامان اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ کی بنیاد پہ نااہل کر دیا گیا، میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے. یہ قانون کا احترام ہے. تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے
اس سیٹ کو چھوڑا، لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے ایک اور پریسیڈنٹ ہے جو ہم آپ سب کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ہم کون سا یہ کیا روایت ہم قائم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے نا، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. نہ عمران خان جو ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے. ابھی تک انہوں نے اس طرح کچھ بیہیو بھی نہیں کیا. آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں. بھٹو صاحب، گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق. آپ پھر آ جائیں تو دیکھیں احسن اقبال صاحب ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے. ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. میرے جیسا ایک کارکن بندہ، میں نے آپ کو بتایا میں 14 بار جیل جا چکا ہوں. میرے پیچھے جب بھی پولیس آئی ہے تو ہم نے ان کو اتنا ہی بولا ہے کہ آپ اگر 5 منٹ دے دیں، ہم اپنا بیگ تیار کر لیں، ہم اپنے کپڑے اٹھا لیں، تو پھر جہاں مرضی ہے اس کے بعد لے جاؤ. اور سیاستدان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر ہو جائے گا، کورٹ سے مجھے انصاف مل جائے گا. لیکن عمران خان کے پاس ایز سچ کچھ کوئی امید بھی نہیں ہے، بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ جن کیسوں میں مجھے بلایا جا رہا ہے میں اس میں آج ملزم ہوں، کل میں اس میں مجرم ثابت بھی ہو جاؤں گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہاؤ ڈو دس پی ٹی آئی ورکس، یہ کس طرح کام کرتی ہے. ایک تو عمران خان نے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فرقہ بن چکا ہے. جو غلط کام کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کہتے ہیں، جو ناجائز کرتے ہیں اس کو جائز کہتے ہیں، جو حرام کو حلال کہتے ہیں، اپنے لیے مرضی کی آیتیں نکالتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، مرضی کی احادیث اٹھاتے ہیں، اس کو مذہبی ٹچ دے کر اس کے سیاسی فائدے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو پیچھے لگا دیا، آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کچھ لوگ جو بے گھر تھے ان کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کو گھر دیں گے. کچھ لوگ جو میری طرح عشق مصطفیٰ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں ان کو مدینہ کی ریاست کا نعرہ دے دیا گیا. اب اس ساری دکانداری کو 2 نہیں 1 پاکستان، ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس یہ نہیں ہوگا. ایک بڑا اٹریکٹیو اور ٹیمپٹنگ نعرہ ہے، سب کو اٹریکٹ کرتا ہے، مجھے بھی کرتا ہے، جاوید آپ کو بھی کرتا ہوگا کہ ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس ختم ہو جائے گا، سب کے لیے ایک نظام انصاف ہوگا، سب کے لیے ایک نظام تعلیم ہوگا. باتیں ٹھیک ہیں لیکن عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں. گراؤنڈ زیرو، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. بلکہ الٹا اس کے چلے ہیں. تعلیمی نظام کو دیکھیں انہوں نے برباد کر دیا، ہیلتھ کے نظام کو دیکھیں انہوں نے برباد کر دیا. جو آپ کے ملک کی اکانومی کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا پیچھے بچ گیا تھا ایک انصاف، آج آپ نے دیکھ لیا کہ میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ کی جتنی بے عزتی آج ہوئی ہے میرے خیال میں پہلے کبھی اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے یہ سورما ہیں، کتنے یہ ترم خان ہیں اور کتنے یہ لوگ انقلابی ہیں. آج ایک دن کی حوالات یہ کھاتے ہیں، اگلے روز نکلتے ہیں. یہ بڑے بڑے آنسو ان کے، عورتوں سے بڑے بڑے آنسو، جو دلہنیں روتی ہیں ان کے بھی اتنے موٹے آنسو نہیں ہوتے جتنے میں نے فواد چودھری کے دیکھے ہیں، جتنے میں نے اعظم سواتی کے دیکھے ہیں. اور آج سنا ہے کہ شبلی فراز صاحب بھی عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے کہ میں دل کا مریض ہوں. یہ تو ان کی حالت ہے. اچھا ابھی تک انہوں نے حوالات نہیں دیکھی ہے، اور رانا ثناء اللہ کی عدالت اس کی حوالات میں انہوں نے بچھو تک چھوڑ دیے تھے. تو ہم نے ان کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ آپ اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کریں. انفیکٹ عمران خان ڈرتا ہے کہ جو میں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا، جو میں نے احسن اقبال کے ساتھ کیا، جو میں نے احسان رفیق کے ساتھ کیا، جو میں نے سلمان کے ساتھ کیا، جو میں نے میاں نواز شریف کے کھانے میں زہر تک ملا دیا تھا، جو میں نے مریم کے ساتھ کیا، اب اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے یہ لوگ ریونج نہ لے لیں. ہم ان کو کہتے ہیں عمران خان، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، اور مسلم لیگ اس ملک کی بنانے والی خالق جماعت ہے. ہماری سوچ ساری سیاسی ہوتی ہے، جمہوری ہوتی ہے. ہم سول سپریمیسی پہ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم آپ کے ساتھ صرف وہی کریں گے جو قانون اجازت دے گا. قانون سے ماورا کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے پیسے دے کر
تنخواہ پر اور سرکاری خزانوں سے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کے سرکاری خزانوں سے جو آپ نے 35 ہزار روپے پہ لڑکے بھرتی کیے تھے، سوشل میڈیا پر اپنے غلط پروگرام کو اور پاکستان اینٹی پاکستان پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کی پروجیکشن کے لیے، اور آج ان کے ہاتھ میں آپ نے غلیلے پکڑا دیے ہیں۔ یاد رکھیں جاوید، میں آپ کے سامنے یہ بات علی اعلان کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس جب پولیس جاتی ہے وہ ہتکڑی کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کرتے ہیں، لیکن جب ٹیررسٹ کے گھر پہ پولیس جاتی ہے تو وہ اوپر سے فائرنگ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہیں، کس طرح بیہیو کرتے ہیں، دہشت گرد کس طرح بیہیو کرتے تھے، اور کچے کے ڈاکوؤں کا پکا ڈاکو لاہور میں اس نے کس طرح بیہیو کیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ سب کو معلوم ہے۔ میں آپ کو یہ آخری بات، میرے خیال میں آپ نیکسٹ گیسٹ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن عمران خان کے پاس پولیٹیکل آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ اگر آج رات بھی وہ توبہ تائب ہو جائیں اور وہ کہہ لیں کہ میں جمہوریت پر اور سول سپریمیسی پر، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں، پاکستان، اگر آپ کسی کی ریڈ لائن ہے عمران خان سن لیں، اگر آپ کسی کی ریڈ لائن ہے تو ہوں گے، ہماری ریڈ لائن صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کو جو کراس کرے گا ہم اس کو 1000 بار کراس کر دیں۔ یہ تحریک انصاف جو ہے ہر سیاسی اور قانونی معاملے کو تشدد سے ہی حل کرنے پہ کیوں بزرگ ہوتی ہے؟ سہیل بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں کیا ان کی پلاننگ ہوتی ہے یا کیا ان کی سوچ ہوتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر جو عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کو جب ایک 2012 اور 13 کے بعد ایک اس کو عروج پر پہنچایا گیا، اس کے بعد یہ باتیں بھی سامنے آنا شروع ہوئیں کہ خان صاحب کو ایک لاڈلے کا سٹیٹس حاصل ہے، ان کو مختلف جگہوں سے انہیں خصوصی سپورٹ حاصل ہے، ان کے سوچنے کے ساتھ ہی چیزیں ان کی منشا کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ تو خان صاحب نے جو 2011-12 کے بعد اسپیشلی جو ان کا یہ فیز آیا، تو ابھی تک اس میرے خیال میں اس کریز سے نہیں نکل پائے کہ جو سب کچھ باہر طے ہوتا تھا اور ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو جاتا تھا، اب بھی ویسے ہو۔ لیکن اب تو بہت کچھ بدل چکا، کئی سال گزر چکے، کئی شخصیات جا چکی، بہت سا سسٹم تبدیل ہو چکا، لیکن ابھی تک وہ اسی ٹرانس میں ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو جو کچھ مرضی کر لیں، وہ جو سٹرگل کر رہے ہیں، وہ جو دوبارہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آنا چاہتے ہیں، اقتدار کی مسند پر فائز ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بڑی انہیں پاپولیرٹی حاصل ہے، سب کچھ کرنے کے لیے انہیں سڑکوں کی اور تشدد کی سیاست سے ہٹ کر آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم مسلسل کہتے رہے کہ خان صاحب اس دن سے بچیں جس کا آج وہ دیکھ رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں، اب وہاں بیٹھ کے بات کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات آپ کے خلاف بن چکے ہیں، دیکھیے ماضی کی ایک روایت رہی ہے، سیاسی بنیادوں کے اوپر انتقامی کارروائیاں ہوئیں، آمدن سے زائد اثاثوں کے نام کے اوپر بے شمار سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنے۔ خان صاحب کے خلاف ابھی تک اس نوعیت کا جس کے اندر کوئی انتقام کی بو آتی ہو، جس کے اندر کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہ ہو، بہت سے ایسے الزامات تھے لیکن کوئی مقدمہ ابھی تک ایسا نہیں بنا۔ جو مقدمات آپ کے بنے ہیں، آپ کے اپنے کنڈکٹ، آپ نے آئین قانون کی خلاف ورزیاں کی، آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی، اس وجہ سے بنے، اور جو آپ نے توشہ خانہ سے آپ نے خلاف ضابطہ تحائف حاصل کیے، فروخت کیے، ان کی رقم کو آپ نے پہلے ڈکلیئر نہیں کیا، جب پکڑے گئے تو پھر آپ نے بتایا، اب ان کے سوال جواب جزا سزا کا وقت ہے۔ تو خان صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے، آپ نیکسٹ ٹائم آئیں، اپنے تمام کارکنوں کو منع کریں کہ کوئی بھی سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرے گا، آپ کو سیکیورٹی فراہم کی گئی، آج بھی وہاں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موجود تھے، اگر کارکن نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کو اپنے کارکنوں سے شاید زیادہ خطرہ تھا، اس کے اندر کوئی بھی لوگ موب میں گھس سکتے تھے۔ پولیس نے آپ کی سیکیورٹی کے لیے شاندار بندوبست کیا ہوا تھا۔ نیکسٹ ٹائم آئیں، عدالت کے سامنے پیش ہوں، چارج شیٹ فریم ہونی ہے، آپ اس کو یقینی طور پہ آپ اس کو انکار کریں گے، اس کے بعد ڈیفینڈ کریں۔ آپ کے پاس اس کورٹ کے بعد آپ کے پاس ایپلیٹ کورٹس آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن قانون کے مطابق پروسیجر آگے بڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں کہ میں کارکنوں کے جتھے بلا کر پولیس کے اوپر حملہ کر کے، پیٹرول بم چلا کر اور اس قسم کے طریقے اڈاپٹ کر کے میں کچھ کو، اور اس کے ساتھ اداروں کے خلاف، اداروں میں تعینات اہم شخصیات کے خلاف بیانات دے کر ان کو پریشرائز کروں گا اور میرے فیصلے سڑکوں پر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے،
قانون کی پاسداری آپ نے قائم رکھنی ہے, آپ نے ریاست کے رٹ کو قائم کرنا ہے, تو پھر خان صاحب کو قانون کی روشنی میں اس تمام پروسیجر سے گزرنا ہوگا. جن کی چیزوں کے آپ کے پاس شواہد موجود نہیں ہے, سزا جزا کا تعین عدالت نے کرنا ہے. نہیں, لیکن تحریک انصاف کی اس سوچ کا تعین سہیل بھٹی صاحب, اس سوچ کا کیا کیجئے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانے سے تو تمام سابق وزراء اعظم نے اور وزراء نے تحائف لیے ہیں, لیکن جو دراصل معاملہ ہے کہ تحائف لیے ہیں لیکن تحائف بیچ کے بیچے نہیں گئے, تحائف بیچ کے پھر ان کو اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اصل معاملہ یہ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں جو اقامے کی بات ہوئی ہے, جس میں وہ خیالی تنخواہ جو انہوں نے لینی تھی اپنے بیٹے سے وہ ڈکلیئر نہیں ہوا اور اس اقامے کی بنیاد پر ان کو نااہل کر دیا گیا. اس سوچ کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے, وہ میاں نواز شریف والا جو عدالتی فیصلہ تھا وہ ہماری عدالت کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین وہ دن تھا, اور اس کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ وہ جس کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلہ کروایا گیا, اور یقینی طور کے اوپر عدالت کے وہاں پر سپریم کورٹ میں میرے معلومات کے مطابق وہ پٹیشن وہاں پر موجود ہے. میں بھی شاید فیوچر میں اس فیصلے کو ریویزٹ کر لیا جائے. جو غلطی کا احساس ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے, عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کے اندر بہت سنگین معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم, جس نے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بہت ارلی ایک انہوں نے سسٹم بنایا اور بہت سے پیرلل نیٹ ورک بنائے, ان کو ایک ہی پتہ ہے کہ آپ نے بیانیہ بنانا ہے, وہ سچ پر مبنی ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنی, اور درست کو غلط آپ نے قرار دینے, جو غلط ہے اس کو درست قرار دینے. تو یہ اپنی وہ ایک ایکسپرٹیز حاصل کر چکے ہیں. اب وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں اس کو ماضی کے اندر دیگر شخصیات نے جو تحائف لی ان کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کا معاملہ بہت ہی مختلف ہے. عام آدمی کو, عام شہری کو سمجھنا چاہیے. جو مختلف ریاستی غیر ملکی سربراہان نے آپ کو تحائف دیے اور جو قیمتی ترین تحائف ملے وہ عمران خان صاحب کو ملے, اور وہ جو نیک تحائف تھے جب وہ وہاں سے غلط طریقے سے نکالے گئے. ایک مبینہ آڈیو لیک بھی آئی تھی, بنی گالہ سے آپ کو آرڈرز جاتے تھے, وہاں سے ڈائریکٹ جمع بھی نہیں کروائے گئے توشہ خانہ میں, ریکارڈ میں اندراج نہیں ہونے دیا جاتا تھا, تحائف ڈائریکٹلی وہاں پہنچتے تھے. پھر آپ نے ان کو بیرون ملک جس طریقے سے فروخت کروایا, جب وہاں سے متعلقہ کمپنی نے شکایت کی کہ کیا یہ کہیں تحائف چوری تو نہیں ہو گئے, وہاں سے معاملہ انفولڈ ہوا اور پھر آپ نے اس چیزوں کو لنک کرنے کی کوشش کیا, لیکن آپ نہیں کر سکے. آپ کے پاس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر غلط الزامات لگیں تو اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش تو کریں, جہاں پہ درست اور غلط کا فیصلہ ہو سکے, جہاں دودھ پانی کا پانی ہو سکے. اگر آپ کے اپنے دلائل کے آپ کے حق میں آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں, عدالت کے سامنے پیش کیا, آپ بری ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دال ہی نہیں پوری دیگ ہی کالی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس نہج تک نہ معاملے کو جانے دوں اور کچھ نہ کچھ کام ایسا افرتفری ملک میں کریٹ ہو جائے. انہیں پتہ ہے کہ عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو بالکل ایک خطرناک ترین تک موڈ میں پہنچی ہوئی ہے, اس موڈ میں پریشر کریٹ کروں, میں اداروں کو پریشر میں لے کے آؤں اور معاملات عدالت سے باہر طے ہوں. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو معاملات عدالت سے باہر نہیں, عدالت کے اندر طے ہوں گے. عدالت قانون کی روشنی میں فیصلے ہونے چاہیے, اور وہی بہترین راستہ ہے عمران خان صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اس ملک کے لیے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, یہ جو پروپیگنڈے کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں اور فیک نیوز کی ہم بات کرتے ہیں, ظاہر فیک نیوز بھی بہت چلائی گئی, یہ سارے کرائسس کے اندر اور زمانے سے چلی آ رہی ہیں. ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی حکومت میں ہے, آپ اتحادی حکومت میں ہیں, اس کا بھی تو توڑ انتہائی ضروری ہے, اور یہ آپ کو کرنا ہے. ظاہر ہے آپ حکومت میں ہیں کہ ریاست کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, آئین اور قانونی اداروں کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ ہو. دیکھیے, بات آپ کی درست ہے, لیکن جتنا مشکل دور ہے وہ اس حالات میں کہ جب کوئی حکومت تھوڑا سا ایون سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی یا اس کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے, تو وہاں پہ ایک میڈیا کی آزادی کا ایک جو ایون اس پہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, کیونکہ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ جا چکے ہیں, اور وہ زیادہ ایک میڈیم ایسا ہے جو سٹرونگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سارے لوگوں کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. دیکھیے, اگر سمجھا جائے, اور اس میں حکومت کو میرے خیال سے صرف اہتمام کرنا چاہیے ایک ڈائیلاگ کا, جو اختیار ہے وہ میڈیا کے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے. تنظیمیں ہیں میڈیا کی, دوسرے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے ہاتھ میں دے کے اس کا حل نکالنا پڑے گا. دیکھیں, فیک نیوز کی وجہ سے
ایک تو سماج کے اندر جو لاقانونیت ہے، فتنہ گری ہے، انتشار ہے، نفرت ہے، تقسیم ہے، وہ بڑھتی ہے۔ دوسرا جو وہ آپ کو پتا ہے جو آج کل دشمن جس طرح 5th جنریشن وار کی بات کی جاتی ہے ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے جو پروپیگنڈے کے ذریعے، اور جب آپ لوگ ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو بھی اس طرح ہدف تنقید بنانے لگے۔ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد، آئین بنایا ہے، ہم لوگوں نے ووٹ کا حق دیا ہے، ہم لوگوں نے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف ایوب سے لے کے مشرف تک نہ صرف جدوجہد کی ہے، جانوں کے نذرانے دیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی اپنی فوج کے اوپر ایسی زبان استعمال نہیں کی۔ ہم یہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر تو تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہم فوج کو کیسے میر جعفر اور میر صادق کہہ کے تو آپ ریاست کو کس سطح پہ لے کے آئیں گے؟ اب یہ جب ایک بات نکل رہی ہے اس وقت، اب یہ اظہار رائے کی بات نہیں ہے، یہ ریاست کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے، آئین کے اوپر حملہ۔ آئین نے جب روکا ہے کہ آپ یہ نہیں، اب دیکھیں نا، جنہیں ریاست کی دفاع کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے اوپر میں غداری کا لیبل لگاؤں گا تو کہاں جائیں گے؟ اسی طرح سیاستدان کے اوپر یہ لیبل نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے جاوید صاحب میں کہتا ہوں کسی ایک چھوٹے قانون سے بات نہیں بنے کہ اس وقت ہم لوگ کنٹرول کر لیں میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو تو معاملات بڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے بہت بری سیاست ہوئی 90 کی دہائی میں، جب ہمارا پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا بہت ہاسٹیلٹی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو چل کے جاتی تھی میاں نواز شریف کی طرف، لیکن بڑی ہاسٹیلٹی رہی، اس پہ آپ کو بھی پتا ہے جو بھی معاملات رہے، لیکن اس پہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے قدم بڑھایا، جس میں میاں نواز شریف صاحب خود گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرے لوگ ساتھ چھوڑ کے محترمہ سعودیہ آئیں اور ہاتھ بڑھایا اور ہم نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ اب وہ میثاق جمہوریت نے ان سیاسی مخالفین کو اور سیاسی دشمنوں کو گفت و شنید کے لیے بٹھایا، پھر ہم نے ایک آمر کو ختم کیا، 2 حکومتیں اپنا ٹینیور پورا کیا، ہم نے آئین کو ری رائٹ کیا اور اس کے بعد سیاسی دشمنی ختم ہوئی، لیکن ایک نیا فتنہ کریٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جو فتنہ ہے یہ تو سیاست کو سیاست نہیں سمجھتا، یہ اپنے مخالفین کو دشمن گردانتا ہے، اور اس کے اوپر تو وہ کہتا ہے کہ قتل کر دو، مار دو۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام ہے کہ سب سے پہلے سیاستدان مذاکرات کرے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے، اس کے تحت ٹروتھ آف ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، اور اس کے بعد ڈائیلاگ کے اندر سارے اداروں کو شامل کریں اگر ریاست کو بچانا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب کے ظاہر ہے 2 جماعتوں نے میثاق جمہوریت تو کیا تھا، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، اب شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میثاق جمہوریت کو بڑھایا جائے، باقی جماعتوں تک بھی بڑھایا جائے، اور میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت بھی کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کم از کم معیشت کے معاملے پہ تمام سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حکومت کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے لیکن اپوزیشن کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ عمران خان کو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، اختیار ولی خان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں، سہیل بٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔